अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में बात करते हैं अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, और गो के लोगों की दिलचस्पी शायद इसमें कम हो चुकी है, क्योंकि उन्हें ये यकीन हो चला है कि ये मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। और फिर ये कि हमारी तवज्जो हर थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ मबजूल हो जाती है। यानी इस वक्त जो एक अहम मसला है जिसके ऊपर पूरी दुनिया बात कर रही है, आलमी ज़रा अबलाग इसके ऊपर बात कर रहा है, वो फ़लस्तीन और इसराइल का मसला है। और हम ख़ुद को भी उस मसले से दूर नहीं रख सकते। मैं इससे पहले भी प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ, बहैसियत मुसलमान, पाकिस्तानी और एक इंसान, ये हमारा फ़र्ज़ है कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पे भी जुल्म हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए। और यहाँ तो सूरत हाल ये है, बड़े तवील अरसे से चली आ रही है, ये कोई पहला मौका नहीं है। शायद इस जनरेशन में जो बच्चे हमारे हैं वो पहली दफ़ा ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उनको बताता चलूँ कि ये सूरत हाल कोई नई नहीं है। 50 की दिहाई के अवाइल से जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो ताहाल जारी है, और हर मौके पर कोई साल शायद ऐसा गया हो जिस वक्त ये इसराइल की जो इस वक्त वहशियाना बमबारी है या दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं ये थम सकी हों। इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है और यकीनन कहा भी जाएगा। अब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, इस हवाले से किए जा रहे हैं। तबाही के इस वक्त जो मनाजिर, दिल खराश मनाजिर, दिल दहला देने वाले मनाजिर जो नज़रों के सामने हैं, यकीनन किसी के लिए भी देखना उन्हें आसान नहीं है। और जिन लोगों पर यह क़यामत इस वक्त गुज़र रही है उनका अंदाज़ा लगाना भी शायद इतना आसान ना हो। बहरहाल हम इजहार यकजहती के बयानात से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, और वो चंद एक रवायती बयानात हैं जो पिछले अगर 30 साल या 40 साल का आप अखबारात का मुतालिया करें तो आपको तवातुर के साथ नज़र आएंगे। यानी कि बिल्कुल जो बयान है वो वही है, आगे जो बयान देने वाला है सदर, वज़ीर आज़म या चीफ़ एग्ज़ेक्टिव या जो भी है, बस उसका नाम तब्दील होगा। तो जितने भी अखबारात आप उठाकर देखेंगे, हम इसराइल की, फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं, और इसी तरह के चंद एक और जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम ख़बर बनाते हैं। हमारे पास इससे ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं। हमारे अपने बहुत सारे मसाले, अभी तो हमारी क्रिकेट टीम भी मैच नहीं जीत रही, हमारे लिए एक बहुत बड़ा ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका है। इसके लिए जितने पैगामात मौसूल हुए हैं गुज़िश्ता दिनों में, वो नाक़ाबिल यकीन रहे कि एक मुल्क जहाँ पर मौशी बदहाली उरूज पर है, अभी चंद रोज़ कबल ही जब पेट्रोल की कीमतों में कमी की बाज़गश्त सुनाई दी तो लोग उस वक्त भी गैर यकीनी की एक सूरत हाल थी। ताल मौजूद है, मईशत के हवाले से बहुत सारे ख़दशात मौजूद हैं जिसकी निशानदही आए रोज़ की जा रही है। वो सब अपनी जगह, आलमी जो मालियाती इदारे हैं जिस बारे में निशानदही कर रहे हैं, जिन मसाइल के बारे में, वो शायद कभी हल ना हो सकें। अब उसकी भी फ़हरिस्त एक तवील है, दूसरी तरफ बात जाएगी, लेकिन इतने अच्छे हालात नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें जो फ़िक्र इस वक्त लाहक है वो ये कि जो क्रिकेट की टीम है वो मैच क्यों नहीं जीत रही, या फ़लाना अगर कोई खिलाड़ी है तो वो क्यों अच्छी कारकर्दगी नहीं पेश कर रहा। ये हमारा इस वक्त कुल महवर और मरकज़ है। तो बहरहाल अपनी तवज्जो वापस उस तरफ लेकर आते हैं जो हमारे अहम मसाइल हैं और जो हमेशा रहेंगे, ये भी मैं साथ इसके इजाफ़ा कर दूँ। तो इन मामलात पर गुफ्तगू करूँगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुशामदीद कहूँगा। नासिर यासर तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनको सुबह वो खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनाब नासिर भाई, ये फरमाइएगा कि इस सूरत हाल का भी जिसके बारे में तस्करा किया गया, ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से ही कर लिया जाए, वरना ये कहा जाता है कि आप जो अहम मामलात हैं या इतना बड़ा मसला है आप इसके ऊपर लबकुशाई नहीं करते। हमारे पास कहने के लिए और क्या कुछ है। ये जो रिवायती बयान जिनका भी मैंने तस्करा किया है कि हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ उनके शाना बशाना खड़े हैं और न जाने इस किस्म की बातें हम करते हैं, क्या इससे मसला हल हो सकेगा? और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं
اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے معاملات جو خدا کر کے سنبھلے ہیں ابھی اس وقت، مکمل طور پر وہ مسائل حل نہیں ہو سکے. اس کے لیے ایک جامع پالیسی، ایک سوچ رکھنے والی حکومت، ایک دیانتدار شخص یا ذمہ دار حکومت اگر ہمیں میسر آئے تو شاید یہ مسائل حل ہو. ذرا فرمائیے، صورتحال یہاں پہ اکثر مختلف ہے، کیا آپ کی رائے تجزیہ فرمائیے گا؟ بہت بہت شکریہ یاسر بھائی، آپ نے مدعو کیا. اور کافی دنوں سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور میں بھی اس کو آبزرو کر رہا ہوں، بہت ہی کلوزلی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مسلم امہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بالخصوص ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایز اے پاکستانی، یا کراچی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، پاکستان کا تو ایک الگ وہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ملک ہے، لیکن کراچی والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. جی کہ آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں، آپ اسلام آباد چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، تو کچھ سویلائزیشن نظر آتی ہے آپ کو، سویلائزڈ لوگ نظر آتے ہیں. کراچی میں تو بالکل ہی اس وقت جو ہے نا بے ہنگم صورتحال ہوئی بالکل پڑی ہے. ایسا ہی. اب اس بے ہنگم صورتحال میں ہم کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی موقف لے سکیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اچھا، ایسا پاکستان میں بھی بھینگم صورتحال تھی پیچھے کچھ مہینوں پہلے، اب کچھ بہتر ہوئی ہے پوزیشن، لیکن یہ سلائٹلی بہتر ہے. یہ ابھی ہم کوئی نکلے نہیں ہیں، یہ ایک عجیب و غریب اس وقت صورتحال ہے. میں وہ معاشی بات تو بعد میں کروں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ جو سماجی باتیں ہیں یا اپنے موقف کے اوپر، ہم پہلے تو ابھی جیسے آپ نے فلسطین یا اسرائیل کا یہ کانفلکٹ پہ بات کی ہے انٹرنیشنل، بہت ہی اس وقت پوزیشن بڑی خراب ہے. وہاں پہ یہ بھی مار رہے ہیں، وہاں تو وہ بھی ہزاروں بندے مر رہے ہیں، وہاں سے وہ مار رہے ہیں تو وہ بھی ہزاروں بندے ان کے بھی مر رہے ہیں. تو ہم ایز اے پاکستانی یا جو بھی ملک ہم اور بھی ملک والے ہیں، ہم نے ابھی تک کوئی اسٹیٹ موقف اپنایا نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. چاہتے کیا؟ اچھا، اب ہر کوئی اپنی زبان بول رہا ہے، فلانی جماعت اپنی بول رہی ہے، فلانی جو پولیٹیکل پارٹی اپنی زبان بول رہی ہے، ہر بندہ، چونکہ اسٹیٹ موقف نہیں ہے. اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ ہر بندہ جب اپنی زبان بولے گا تو ادھر اختلاف رائے بہت زیادہ ہو جائے گا. اسٹیٹ موقف جب اپنا لیا جائے تو پھر پوری قوم اس کے پیچھے ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارے گورنمنٹ کا یہ موقف ہے جو بہت سوچ سمجھ کے اپنایا ہوگا. اچھا، وہ موقف اپنانے کے لیے بھی ظاہر بات ہے وہ تمام لوگوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ آن بورڈ لیں گے کہ ہم کیا کریں اس میں. جیسے پیچھے یمن کی جنگ ہوئی تھی جو حوثی والوں کے ساتھ ہوئی تھی، تو اس میں بھی ایک اسٹیٹ موقف اپنایا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں، نہیں کریں، جیسا بھی ہے. افغانستان کی جنگ ہوئی، اس میں بھی ایک اسٹیٹ موقف تھا، گو کہ اس وقت ٹھیک ہے ڈکٹیٹرشپ تھی، لیکن پھر بھی ایک اسٹیٹ موقف. ابھی بھی ان کو اسٹیٹ موقف اپنانا چاہیے کہ اسرائیل کی جنگ میں ہمارا موقف کیا ہو. ٹھیک ہے، ایک موقف تو یہ کہ فلسطین یہ حملے رکنے چاہیے، قتل و غارت گیری ختم ہونی چاہیے، معاملات بہتر پوزیشن پہ آنے چاہیے. لیکن یہ موقف وہ کہیں گے بھائی ہر کسی کی اپنی، آپ جب انٹرنیشنل بیٹھے ہوتے ہیں فوری طور پہ بات ہوگی کہ حملے ہم پہ پہلے ہوئے. جی جی، کیونکہ یہ آرام سے جب رہ رہے تھے، اچھا نہیں رہ رہے تھے تھوڑا دیکھیں بات سنیں، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ اسی صورت میں ہوئی تھی کہ سانس لینے کا موقع مل جائے مسلمانوں کو، اور مسلمان اپنے طور پہ اسٹرانگ ہو جائیں. وہ اس کی وجہ سے بہت ہی بہتر پوزیشن ہوئی تھی. میں یہ دیکھ رہا ہوں گزشتہ 70 سال سے جو یہاں اس ادھر کی ہسٹری، وہ مسلسل حالت جنگ میں ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ قوم جو ہے فلسطین قوم، پہلے یاسر عرفات صاحب آئے، پھر یہ حماس اور پہلے حزب اللہ پہ آ گئے، پھر حماس. اب اس کی وجہ سے بیروت تباہ ہوا، لبنان تباہ ہوا، مصر کی وار ہوئی، اور پھر سیریا بھی تباہ ہو گیا. پھر یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں اسی. اچھا، جتنی دفعہ جنگ ہوئی ہے اور جنگ بندی ہوئی ہے تو غزہ اور چھوٹا ہو جاتا ہے. پھر جنگ ہوتی ہے، پھر جنگ بندی ہوتی ہے، غزہ اور چھوٹا ہو جاتا ہے. تو آپ نے تو کھویا ہی ہے، آپ نے پایا کچھ نہیں ہے. تو کیوں نہ اس میں وہاں پر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ایز اے پاکستان میں بھی ہے، تو پاکستان والے کوئی مشورہ دے دیں ان کو، یا وہ لوگ بھی مشورہ، ہم کو اسٹیٹ موقف اپنا کے دیکھیں. دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ قتل و غارت یہ غلط ہے، جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. یہ بات تو نہیں ہے کہ یہ فلسطین پہ جو ان پہ بھی حملے ہوئے ہیں بہت ہی غلط، اور مطلب بندہ کو افسوس ہوتا ہے جو ادھر بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیوہ ہو رہی ہیں، عورتیں غلط. لیکن یہ اسٹارٹ نہیں ہونا چاہیے. آج ڈائلاگس کا زمانہ ہے. دیکھیں بات سنیں، ہم جذباتی قوم ہیں، ہم اس وقت ہو سکتا ہے مجھ سے لوگ اختلاف کریں، ٹھیک ہے، لیکن میں ضروری ہے کہ میں دوسرا موقف بھی ضرور پیش کروں، بجائے اس کے کہ میں بھی وہ جذباتی بات کر دوں. نہیں، دیکھیں قائد اعظم ہمارے
پاس رول ماڈل موجود ہے. وہ ایک دفعہ بھی جیل نہیں گئے, ایک دفعہ بھی مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے, ایک دفعہ بھی انہوں نے کوئی گالی کسی سے نہیں کھائی, نہ کسی سے تھپڑ کھایا, نہ انہوں نے مارا. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے یہاں میز پہ بیٹھو بات کرو. اور ان کو جو وہاں کے اس وقت وائسرائے تھے, اور وہ کانپنے لگ جاتے تھے ان کی, کہ وہ کہتے تھے یہ میز پہ قائد اعظم کے ساتھ بیٹھنا مصیبت ہو جائے گا, چونکہ ان سے آرگومنٹ. وہ کہتا تھا کیسے آرگومنٹس کرو, کس طرح. دیکھیں کوئی بھی لڑائی, کوئی بھی جنگ ہوتی ہے, اس کا نتیجہ میز پہ بیٹھ کے ہی نکلتا ہے. کبھی بھی جنگ میں نتیجہ نہیں نکلا. نتیجہ جب ایک دوسرے پہ مار دھوڑ کے جذباتت ختم ہو جاتی ہے اور قتل و غارت ختم ہو جاتی ہے, بندے بھی برباد ہو جاتے ہیں, تو آ کے میز پہ بیٹھتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. تو آپ پہلے میز پہ بیٹھ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اب میز پہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. مثال طور پہ اسرائیل کا, فلسطینی 70 سال سے مثال طور پہ یہ بیٹھے. اچھا بیچ میں کافی اچھا کچھ اچھے بھی موقع ہے, انہوں نے ان کو پارلیمنٹس میں بھی دیا, وہی پارلیمنٹ میں بھی آئے, اسپیکر بھی بنے, مطلب نمائندگی ان کی فلسطینیوں کی. تو یہ اس میں کہ بھائی اب ہم ایک غاصب ہو گیا ہے, ایک قبضہ ہو چکا ہے, تو ہم آپ کے ساتھ مل کے ہمارے بھی اس میں ہمیں بھی بانٹتے ہیں, ہم بھی پڑھے لکھیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, سارا آگے بڑھ کر. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک جب دونوں قومیں ایکولی اوپر آ جاتی ہیں نا, پھر وہ سمجھدار بھی, میچورٹی بھی آ جاتی ہے, اور وہ اس میں کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے, وے آؤٹ نکل آتا ہے. جیسے مثال طور پہ چائنا تائیوان کا ایشو ہے. ٹھیک ہے. اب چائنا بیٹھا ہے, کہتا ہے تائیوان ہمارا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ٹریڈ بھی ہو رہی ہے, کام بھی ہو رہا ہے, دونوں میچور قوم ہے, ایک میزائل بھی فائر نہیں ہوا ابھی تک. ٹھیک ہے نا. ہانگ کانگ کا تھا, ہانگ کانگ نے کہا ہمارا ہے, وہ آرام سے گیا, اس نے ٹیک اوور کر لیا ہانگ کانگ, کیونکہ دونوں میچور ہو گئے تھے. اب وہ لڑائی جھگڑا وہ ایکسیوم ہو رہا تھا شیک ٹینک آ جائیں گے اور ہانگ کانگ کو ٹیک اوور کرنے کے لیے, یہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اسی طرح سے اگر دونوں قومیں پڑھ لکھ کے بہتر, دونوں کو وہ ایک صلح حدیبیہ ٹائپ کا فلسطینی بھی کرتے اور آگے بڑھتے تو زیادہ مناسب. اب ایک رات کو اچانک حماس کی طرف سے میزائل فائر ہو گئے. ٹھیک ہے. وہاں پہ میں کیا سوچا تھا آپ نے کہ میزائل وہاں سے بھی فائر پھر ہوں گے؟ پہلے سوچا تھا کہ ادھر مریں گے تو ادھر بھی مریں گے, کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ادھر تباہی ہوگی تو ادھر بھی تباہی ہوگی. آپ نے سوچا نہیں تھا کیا, اور آپ نے میزائل فائر کر دیے. اب وہاں سے بھی ریٹیلیٹ ہوا, اور وہ بڑا زبردست ریٹیلیٹ ہوا. ظاہر بات ہے وہ فائر پاور بہت زیادہ ہے ان کے پاس. اچھا, ان کی اسٹریٹجی ہمیشہ سے رہی ہے کہ بچوں کو اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جائے, لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہماری ہے کہ اس سلسلے میں ہم کچھ کبھی نہیں کر سکے. کیونکہ اگر ملیٹنٹس, جن کو آپ ملیٹنٹس کہتے ہیں, جو لبریشن چاہتے ہیں یا جو کسی بھی کاز کے لیے کام کرتے ہیں, اب یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی کہ ان کی کاز جیسی بھی ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں بینگ اے مسلم, کیونکہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. بہرحال اب اگر ان کو ٹارگٹ کرنا ہوتا تو اس کا طریقہ کار الگ ہو سکتا تھا, لیکن یہ ایک سلسلہ اب سے, جیسے میں نے بتایا, بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں, تو سوشل میڈیا کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں جو کچھ, تو اس وقت زیادہ جذباتی ہیں. اچھی بات ہے, جذباتی ہونا چاہیے, لیکن معاملات کو سمجھ لینا اس سے زیادہ ضروری ہے. اب یہاں پر کراچی میں بالخصوص کچھ مظاہرے ہوئے ہیں گزشتہ کچھ دن میں. کچھ آپ نے اس مظاہرے میں دیکھا ہوگا, گھوڑا لے کے بھی, گھوڑے پہ بھی لوگ سوار ہو کے گئے ہیں. یہ میرا خیال ہے, میں کسی سے وہ گھبراتا نہیں, لیکن یہ ڈرامے بازی نہیں کر رہی. دیکھیں گھوڑے پہ جنگ نہیں ہوتی آج, کہ گھوڑے پہ جا کے آپ اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی سمجھ رہے ہیں اور آپ شارع فیصل پہ گھوڑا دوڑا رہے ہیں. اصل میں وہ تو سمبولک ہے, سمبولک, لیکن بٹ میں اس کو اپوز کرتا ہوں. آپ اسٹریٹجی بنائیں, آپ اگر اچھی جماعت ہے, آپ بیٹھیں اور سب کے ساتھ مل کے کہ اب کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہاں, اچھا کام بھی کیا ہے انہوں نے, بھیجے ہیں وہاں پر. دیکھیں جو ہے وہ میں اس کو کروں گا. وہاں پر انہوں نے ان کی مدد کرنے کے لیے والنٹیئرس گئے ہیں, اس میں ان کی جو میڈیکل ہے ہیلپ ہے, دوسری ادروائز جو بھی ہیلپ ہے وہ کر رہے ہیں. اٹس اے ویری گڈ ایفرٹ, اور وہ کس طرح اندر پہنچ گئے یہ بھی ان پہ آفرین ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کے جذبات ابھارنے کا وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کو اشتعال دلانا ہے, نہیں, اپنے جذبات ابھارنے ضرور ہیں, لیکن اس کو آرگنائز طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. جس طرح سے وہ پہنچ گئے وہاں پر والنٹیئر اور انہوں نے کام شروع کر دیا, وہ ہے صحیح طریقہ. تو اب بات یہ ہے کہ اب یہ اس کو کسی طرح سے اب جو شروع تو ہو گیا, یہ مجھے بہت, میں اس وقت پرانی بات ہے, مجھے اتنا اس کی ہسٹری نہیں, لیکن میرے خیال ہے بیروت سے, لبنان سے بھی میزائل فائر ہوئے تھے, حزب اللہ کی طرف سے ہوئے تھے شاید, یا کیا, تو وہ انہوں نے ریٹیلیٹ میں بیروت کو بارود بنا دیا تھا بالکل, تو زیرو کر دیا تھا. بڑا خوبصورت جگہ ہوتی تھی لبنان اور بیروت, اور بڑا ریزورٹس وغیرہ بڑے خوبصورت سارے تھے اس وقت. تو یہی اب صورتحال یہاں پر ہو گیا. بالکل ٹھیک تھی. یہ سچویشن کرٹیکل ہے, اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ان امور کو سمجھتا ہو وہ اس کے اوپر میرے خیال میں وہ دے. اسلام آباد سے بھی چھوٹا ہے غزہ جی سائز میں,
ٹھیک ہے، میرے خیال ہے 350 اسکوائر کلومیٹر کے یہ کچھ لگ بھگ اس کا ایریا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس سمندر 41 کلومیٹر کی سمندر کی بیلٹ ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، 9 ناٹیکل مائل تک ان کو اجازت نہیں ہے جانے کی، مچھلی وہاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو ہے 2-3 ناٹیکل مائل تک ہی رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ وہاں پیچھے وہ کھڑی ہے. اتنا پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو لائک صلح حدیبیہ ٹائپ کا یہ سعودی عرب کو یا دوسرے اسلامی اسٹرانگ ملکوں کو کال کرتے کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی جائے. جو ہمارے لوگ ہیں فلسطینی بہت قلیل تعداد میں رہ گئے ہیں، جو یہ والی قوم ہے، تو ان کو تاکہ یہ بڑھ کے اور رول ماڈل بنتے ہی اس میں تو زیادہ میں پارٹ اپنا پلے کر سکتے ہیں. آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکالنا ہے اس وقت کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ لوگ ہمارے پہلے ہی کیونکہ علم کی بڑی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، یہ بڑے خطرناک ایک معاملہ ہے ہمارے ساتھ، ہمارے جیسے لوگوں کے یہاں جہاں پر جتھے کی شکل میں ہم لوگ یہاں پر بس رہے ہیں، اور جو برائے نام لکھے پڑے لوگ بھی ہیں وہ بھی جو کچھ سڑکوں پہ کر رہے ہیں تماشے، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب جو آپ کی دوسری بات ہے کہ ہم ایز بحیثیت قوم یہاں پر کراچی میں ہم خود آرگنائز نہیں ہیں ابھی. ہم کسی دوسرے کو کیا مشورہ دیں؟ بدترین شہروں میں ہمارا شمار بدترین شہروں میں. آپ کو ایک اور بات پر بھی میں ریسنٹلی ایک رپورٹ دیکھا تھا. پاکستان 2 ملک ہیں دنیا میں بالکل جو آئسولیٹ ہیں. جی، اس میں ایک پاکستان ہے اور دوسرا ہے نارتھ کوریا. جی ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے یہاں سے انڈیا ہے، آپ اس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے تو آپ آنا جانا نہیں ہو سکتا. یہاں ایران ہے، آپ کے کچھ فقہی مسائل ہیں اس کے ساتھ ہے. افغانستان سے آپ کی بنتی نہیں ہے، اس میں ٹھیک ہے. اوپر سے چائنا آپ کی روایت نہیں ملتی ان سے تو وہ نہیں آ سکتے، ادھر سمندر ہے. بٹ آپ ایسے آئسولیٹ ہیں، پوری دنیا میں آپ جائیں تو پوری دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں، چاہے آپ ابو دھابی جائیں، دبئی جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، جہاں بھی جائیں، یوگنڈا آپ جائیں، ساؤتھ افریقہ جائیں، جہاں جائیں تو وہاں پوری دنیا آ رہی ہے. وہاں پہ یورپ سے بھی آ رہے ہیں، امریکہ سے بھی آ رہے ہیں. پاکستان میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی یہاں یورپین، کوئی چائنیز، کوئی افریقن، کوئی کاسٹ، کوئی برازیلین، کوئی ارجنٹائن کا، کوئی نیوزی لینڈ کا، آسٹریلیا، کوئی بندہ نہیں دکھے گا آپ کو. بالکل ٹھیک ہے ناصر بھائی، اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. ابھی ایک بڑا مسئلہ اور موضوع بھی ہے، اس کے اوپر بھی چند پیغامات موصول ہوئے ہیں، اس حوالے سے بات ضرور کروں گا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے اور اب بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے. ناصر آسا گفتگو ہو رہی تھی فلسطین کے ایک اہم اور بڑے حساس معاملے اور موضوع پہ. ناصر صاحب نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو کہ غور طلب ہیں، خاص طور پہ جو ہماری اس وقت علاقائی صورتحال ہے اور بحیثیت ایک ملک کے اس وقت جو ہمارے مراسم ہیں وہ کن ممالک کے ساتھ ہیں، کن ممالک کے ساتھ نہیں ہیں، اس کا بھی آپ نے تجزیہ کیا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو صورتحال ہے وہ کوئی زیادہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. ہماری معاشی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو شاید اس وقت دنیا کی ان معیشتوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے جو کہ انتہائی مشکل دور سے گزر رہی ہیں. اور صورتحال اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے، میں اس وقت اس کی رینکنگ چیک کر رہا تھا تو دنیا میں صرف 2 ممالک اور ایسے بچے ہیں جو ہمارے بعد آتے ہیں، جو پوری دنیا میں جن کے لیے سفر میں سب سے زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، ایک صومالیہ اور ایک افغانستان. تو یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے. بہرحال ہمیں بہت سارے معاملات سے ابھی نمٹنا ہے، بہت سارے معاملات سے نبرد آزما ہے، حکومت سازی کا مرحلہ اور نہ جانے کتنے قسم کے اور دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک اور مہمان موجود ہیں، ان کو بھی میں شامل گفتگو کروں گا. جناب سید علی مہدی صاحب تجزیہ کار کی حیثیت سے ہمیں جوائن کرائیں، انہیں میں خوش آمدید کرتا ہوں. بہت شکریہ علی مہدی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ جناب، مہربانی. جناب علی مہدی صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی کچھ دیر پہلے موضوع گفتگو فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال رہا، اور جو چند چیزیں سامنے آئیں وہ یہ کہ ہماری اس وقت اپنی اگر ہم جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں، چاہے معاشی صورتحال ہو یا علاقائی صورتحال ہو یا کسی بھی حوالے سے ہم بات کریں تو ہم شاید بظاہر لگتا ہے ایسا کہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں
کہ ابھی کسی اور کے لیے آواز اٹھا سکیں. بہرحال معاملہ تو ایسا ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور سوائے ہم مذمت کے اور کچھ نہیں کر سکتے. خیال یہ ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، جو اس وقت یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور جو صورتحال ہے ان دونوں ممالک کے درمیان. ایک ملک ہے اور دوسرا ملک، ہم اس کو ظاہر تسلیم نہیں کرتے اسرائیل کو. تو اس کے اوپر جو اس وقت جاری صورتحال ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کا جائزہ لیجئے، اس کے اوپر گفتگو کیجئے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جو کشمیری اپنا فلسطینیوں پہ ہو رہا ہے جی وہ باربریت ہے. اپنا ان کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھ کے سب پوری پاکستان میں، پوری دنیا میں امیجز دیکھے گئے، پوری دنیا میں لوگ باہر نکل رہے ہیں. ہمیں کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں چیزیں، آپ کی بات بجائے ہے کہ ہماری شاید معاشی صورتحال اس وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم خود ان کے بیرون ملت ہیں، ان سے پیسہ لیتے تو ہمارے سسٹم چلے. ہماری اتنی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، مگر جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ڈپلومیٹک فضا میں، جیسے یو این او میں سیکورٹی کاؤنسل میں قرارداد منظور کی گئی، اور ہم اپنے آپ کو ایکٹیو ڈپلومیسی کر کے جتنے بھی عرب ممالک ہیں سب میں ایک وزٹ کریں، ایران میں وزٹ کریں. ادھر ایک کنسنسس اور جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں، چائنا جی ہے، باقی جو دیگر دنیا میں ہمارے دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ ایکٹیو ڈپلومیسی کر کے ایک پروٹیسٹ تو کریں کہ اس کو روکنے کے لیے اکٹھے ہو کے آواز اٹھائے. ہر ملک اپنا اپنا، ہر کیا کہتے ہیں اپنا ادارہ اپنی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی اطاعت تو کرے، کیا کہتے ہیں رول کے تو ختم کرایا جائے. کیونکہ اس کو بیٹھ کے دیکھا تو نہیں جا سکتا کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور انسانیت کے اوپر دیکھیں، مسلمانیت نہیں، انسانیت دیکھیں، ہر ان کا حق ہے، ان کی ایک ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے جس کے تحت کچھ سولوشنس تو انہوں نے خود طے کیا ہوا ہے. جی کم از کم جی ان سولوشنس کی طرف تو جائے جائے، ان کی اپنی مرضی سے جو انہوں نے سولوشن اس قوم نے طے کیے ہوئے سولوشنس کی تو سپورٹ کی جائے. کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس سے ایک سولوشن وہ خود دینا چاہتے ہیں، اور کہ یاسر عرفات صاحب مرحوم نے اس طریقے کا ایگریمنٹ سائن کیا، اس ایگریمنٹ کو ہی لایا جائے. تو یہ کب تک چلنا ہے اس طریقے سے کہ آپ نہتے انسانوں کو آپ مارنا شروع کر دو، ان پہ بمباری کر دو، اور صرف ایک بہانہ لگا کے کیا کہتے ہیں کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا نام لے کے کہ ان کے ساتھ ہے. وہ فریڈم فائٹرز ہیں، ان کو آپ 70 سال 80 سال سے دبا رہے ہو جی اور ان کے خلاف ہر قسم کا مظالم کر رہے ہو، تو روکا بھی تو نہیں جا سکتا. اور ہمارے حکمرانوں پہ یہ زیادہ فرض ہے. عوام تو ہماری اس وقت ان کے دل فلسطینیوں کے دلوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. ہر انسان کے دل فلسطینیوں کے دل کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اور جس کے اندر کوئی اس طریقے کی نفرتیں نہیں ہیں، جو انسانیت پہ قائم ہے لوگ. ہمارے حکمرانوں پہ یہ فرض بنتا ہے، جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے اپنے کیا کہتے ہیں اتنی بڑی ہماری فوج ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کسی کے ڈر نیوکلیر اسٹیٹ ہے، ہمیں کس چیز کا ڈر ہے جی؟ ہمیں اگر جنگ کی جائے تو ہم نیوکلیر سب سے بڑا دنیا میں تھریٹ ہے. اسی تھریٹ سے تو انہوں نے دنیا پہ حکمرانی قائم کی ہے، ہیروشیما اور ناگاساکی میں بم گرا کے. تو وہ چیز تو کیپیبلٹی تو ہمارے پاس بھی اب ہے. تو ہمیں ڈر کس چیز سے؟ ہم کبھی اس چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم لوگ اسے امن کے لیے ایک تھریٹ بنا کے لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم لوگ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. ہمارے دین ہمیں اجازت نہیں دیتا. ہمارے حضور پاک کا بھی حکم ہے کہ ہمارے ایک مسلمان ایک جان ہے، ایک امت ہے. تو یہ پک یہ صرف باتیں کتابوں میں اور پڑھانے میں اور بولنے میں اچھی لگنی ہے، جب عملی یہ وقت آتا ہے ایکشن کرنے کا، لڑائی کا نہیں ہے. مگر یہ کہ کم از کم ان کو اسٹریٹ ایک رپلائی تو دینا چاہیے، اور ایکٹیو ڈپلومیسی جیسے ایران والے کر رہے ہیں، باقی دیگر قطر والے کر رہے ہیں، باقی خصوصی ممالک کے قائدین کر رہے ہیں. ہمیں بھی، ہمارے بھی قائدین ہیں جس وقت بیٹھے ہوئے ہیں عہدوں پہ، ان کا کام ہے یہ. ورنہ پھر ان کا تو حال وہی ہونا ہے جو دوسروں کا ہونا ہے وقت آخر پہ. انہوں نے بھی تو آواز اٹھانی، انہوں نے آواز اٹھانی ہے، ان کو اپنی نہیں خوف آ رہا اپنی آخرت سے. میں تو خود بہت غم میں ہوں. ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کس طریقے سے وہ روک بھی نہیں رہے، نہ پانی دے رہے ہیں، نہ کھانے کی اجازت دے رہے ہیں، نہ ان بیچاروں کو کہتے ہیں نکلو وہاں سے، وہاں پہ بمباری کر رہے تھے. دوسری طرف ان کے میڈیا میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اسکول نہیں چھوڑنا کیونکہ ہم نے کوئی بچہ نہیں چھوڑنا غزہ میں. اس طریقے کے وہ نعرے لگا رہے ہیں. اس وقت یہ جو زائنسٹ لابی ہے یہ تو اپنے عجیب و غریب طریقے کی انسانیت، کوئی قانون ان کے لیے نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل لا ان کے لیے نہیں ہے. ہمیں ہر طریقے سے جمہوریت اور انٹرنیشنل لا میں رکھا ہوا ہے. ہمارے اچھے قائدین کو اٹھا کے جو مرضی کر لیتے ہیں، اچھے انسان باقی مسلمانوں کے اچھے لیڈر کو آگے نہیں آنے دیتے، رہنے نہیں دیتے. پورے لیٹن امریکہ میں انہوں نے تباہی مچائی رکھی ہے، آج تک ان کے کنٹرول میں سارا ہے.
تو کب تک علی مہدی صاحب یہ یہ ذرا عرض کیجئے گا کہ اس سلسلے میں جو اسلامی دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں ان کا رول جو رہا ہے، ان کی جو ڈپلومیسی رہی ہے، وہ تو اسرائیل سے اتحاد کی طرف جا رہے ہیں. اب ایسی وہ صورتحال ختم میں ہو کیا گیا کیا جائے؟ ہے. سعودی کنگ نے بھی سب ختم کر دیے. انہیں کو فالو کرتے ہیں نا ہم لوگ زیادہ. ظاہر ہے غلامی تو ہمارے اندر ایک رگی میں بسی ہوئی ہے. نہیں، یہ ادھر قطع نہیں تو ادھر تعلق میں ہو غلامی جانا اپنی یا جگہ. تھوڑی دیر کے لیے معاملے کو ایک طرف کر دینا اور سخت مذمت کرنا اور اس کے لیے باقاعدہ پھر کوئی حکمت عملی مرتب کرنا، یہ وہ تمام الگ الگ چیزیں ہیں. ان میں سے ابھی تک جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ ابھی تک صرف جو سلسلہ تھا، وہ جو روابط بڑھ رہے تھے، وہ تجارت کے جو معاہدے ہو رہے تھے، شاید اس کے اوپر ابھی کوئی سٹانس نہیں لیا گیا ہے اس کے حوالے سے. میری عرض سنیں، میری عرض سنیں. پاکستان واحد مسلمانوں کے ملک ہے جو کلمے پہ بنا ہے. یہاں کے بر صغیر کے مسلمانوں نے اس کے کلمے پہ یہ ملک بنایا ہے. بر صغیر واحد ایسا خطہ ہے جہاں پہ جب آج سے کئی سو سال پہلے مسلمانوں پہ ظلم ہوئے تو ان کی اولادیں وہ لوگ اپنی جان بچا کے بر صغیر میں آئے اور بر صغیر کے لوگوں نے ان کو یہاں پہ عزتیں بھی دی ہیں اور یہاں پہ ان کو جدادیں بھی انہوں نے بنائی ہیں اور وہ اپنے آرام سے انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی نسلیں بنائی ہیں. یہاں پہ بر صغیر میں خاص ایک بات ہے، یہاں کے مسلمانوں میں خاص ایک روح اسلام ہے اور ہمارا ہی ملک بنا ہے جو اسلام کے کلمے پہ بنا ہے. میں آپ کو آپ کے پروگرام سے ایک آئیڈیا دیتا ہوں جو میرے سوچ آئی ہے. ہمیں پیسے کی غلامی ہے، انہیں پیسہ انہوں نے خدا آج کل بنایا ہوا ہے، سب نے ڈالر سے مر رہے ہیں ہم لوگ سارے. یہ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، سارے مسلمانی قوم کی یہ اس طریقے کا یہ فتنہ ہے سب سے بڑا ہمارے وقت کا، جو دولت ہے اور پیسہ ہے اور اس کے لیے ہم اپنے نا قانون کی پرواہ کرتے ہیں. بڑے آدمی کو ہم لوگ وہ بھلے سزا یافتہ مجرم اس کو پروٹوکال دے رہے ہیں ہمارے سفیر ہر ٹھیک ہے، طریقے سے یہ، اور ابھی اس کو پروٹوکال میں لے کر بھی آ رہے ہیں جس کو قانون کی پرواہ نہیں جو ہمارے ملک کی رہی. ٹھیک ہے علی مہدی ہمارا صاحب. ایک جی آئیڈیا جی ہے میرے جی پاس جی کہ گفتگو انہیں جاری پیسوں رکھتے پہ، ہیں. اگر انہیں پیسوں پہ ہی بالکل اتنا ٹھیک ہے، ہے بالکل تو ٹھیک ہے. اپنے لوز معاف کرائیں، اپنا سب کچھ معاف کرائیں. ٹھیک ہے، فلسطینیوں کو ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے گفتگو جاری میں رکھتے ہیں علی حوالہ مہدی دیں. صاحب. گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹوڈیوز میں بھی مہمان تشریف فرمائیں، ذرا ان سے بھی اس بارے پہ اظہار خیال کرتے ہیں. یہ علی مہدی صاحب نے ابھی جو تذکرہ کیا، یہ ایک عام پاکستانی جس طرح بالکل سوچ صحیح، رکھتا ہے، یہ بالکل اس کی انہوں نے ترجمانی کی ہے جی کہ جی یقیناً اس کے جذبات جو ہیں یا اس کے جو خیالات ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور یقیناً ہونا بھی چاہیے. لیکن ہم نے اس سے پہلے جو گفتگو کی اس کا زاویہ تھوڑا سا مختلف تھا. اچھا، اب میں چاہوں گا تھوڑا سا اور ذرا اپنے حالات کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے، کیونکہ یہاں سچویشن اگر آئیڈیل ہوتی نا تو شاید ہمارا موضوع اس وقت کچھ اور ہوتا. ہم شاید حکمت عملی پہ بات کر رہے ہوتے کہ ہمیں کیا بنانی ہے، کس طرح اس کو میں پکڑنا ہے. آپ کو جی یہ دیکھیں، ایک انٹرنیشنل حالات ہیں، ایک ہے ہماری لوکل جی حالات جی ہیں. اب انٹرنیشنل حالات میں پاکستان ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ایسے صورتحال ہوتی ہے تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. باقی اسلامی ملک جو ہمارے جو بڑے اسلامی ملک ہیں، جو جن کو زیادہ تر ہم فالو کرتے ہیں، جی تو ہمیں ان کو بھی پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں، اور پھر ان کے باہمی مشورے سے پھر حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے. ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ شو کرنا پڑتا ہے اپنے بالکل آپ ٹھیک کو. ہے. یہ ٹھیک ہے ہمارا شاہین میزائل وہاں جائے اور مار دے، لیکن اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہم مطلب اگر ہمارے پاس ایٹمی پاور ہے سارا، بٹ وی ہیو ٹو شو وی آر اے رسپانسبل نیشن، اور ہم جو ہے ایز اے میوچل مسلم امہ کا جو فیصلہ ہوگا اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ظاہر بات ہے جس طرح ہمارے جذبات اس وقت ہو رہے ہیں اس طرح ان کے بھی جذبات ہو رہے ہیں. پورے مسلم امہ کے اس وقت یہی جذبات ہو رہے ہیں، لیکن اس کو سب کو مل کے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چل رہے ہیں. ہم نے آئسولیٹ نہیں ہونا کہ ہم اپنا کچھ کام کریں وہ اپنا کام کرو، تو ہمیں مل بیٹھ کے کام کر دیں، کیونکہ ہمارے ہر قسم کے معاملات ہر قسم سے اٹیچ ہوتے ہیں. اس وقت دنیا گلوبل ایک ولیج کی طرح سے ہے، تو اس میں دیکھ بھال کے کرنا ہوتا ہے، ہم اکیلے کام نہیں کر سکتے. اب جس طرح سے ابھی لوکل معاملات اگر دیکھیں، ہمارے معاشی حالات اس قدر اس وقت سینسٹیو قسم کے ہیں. مثال طور پہ آپ کی نیکسٹ منتھ آئی ایم ایف سے وہ ہے ریویو ہے. اگر آپ کوئی ایسا کام یا مطلب نہیں بھی کرتے، لیکن جو بھی کوئی تھوڑا بہت ریویو غلط ہو جاتا ہے کچھ، تو آپ کا ڈالر دوبارہ شوٹ کر جائے گا. آپ اس کو روک نہیں سکیں گے. وہ ٹھیک ہے $1 بلین کا ہے یا 1.2 بلین ہے، لیکن بات یہ اچھا پھر آپ نے قسطیں دینی ہے، آپ نے ایل سی چلنی ہے، آئل آنے ہیں، تیل آنے ہیں، دال چاول
ابھی بھی جیسے آ رہے ہیں گندم آنی ہے ساری دنیا سے چل رہا ہے, تب یہاں 22-25 کروڑ بندہ ہے, ان کو فیڈ کرنا ہے, کسی کو بھوکا نہیں مارنا, پورا لے کے چلنا ہے, اپنے بھی عوام کو دیکھنا ہے کہ یا جیسے ابھی آپ نے عرض کیا بہت اچھی بات کہ پہلے ہم اپنے حالات تو دیکھیں کہ ہم کیا ہم پورے آرگنائز ہو چکے ہیں, ہم پورے صحیح طرح سے ہیں, ہم اس وقت تو ہم خود افراتفری کے عالم میں رہ رہے ہیں, ایڈ ہاک بیسس پہ کام ہو رہے ہیں, ہماری پالیسیز بھی اسی طرح ایڈ ہاک بیسس پہ چل رہی ہیں, ہمارا جو سوشل یہ جو ہے سول اسٹرکچر یا دوسرے اسٹرکچر بالکل ہی اس وقت کولیپس کیا ہوا ہے, چاہے آپ کسی علاقے میں دیکھیں کھڈے کھدے ہوئے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے, تو اس حالت میں اچھا پھر نہ ہمارا پولیسنگ کا سسٹم صحیح ہے, نہ سول ڈیفنس کا سسٹم ہمارا صحیح ہے کہ لوگ آرگنائز ہوں کہ مثال طور پہ سائرن بج جائے تو کس نے کیا کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے, جرمن کا ہوتا تھا یا دوسرا, ہمیں تو کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے, ہم تو ایک افراتفری میں کیا ہو, اگر خدا نخواستہ افراتفری ہوئی تو ہم تو ایک دوسرے کو کھانے لگ جائیں گے, تو ہم تو ابھی آرگنائز ہی نہیں ہے. نہیں, یہ آپ نے ایک چیز کی نشاندہی کی, میں یہاں پہ اضافہ کرتا چلوں کہ دنیا کی آپ ویسے تو سارے ادارے ماشاءاللہ کرپشن میں ایک دوسرے سے مقابلہ, لیکن پولیس کا کرپٹ ترین ادارہ ہے پوری دنیا کے اندر, پولیسنگ کی جو آپ ریٹنگ نکال کے دیکھیں ہمیشہ سر فہرست آپ ہیں کرپشن کے اندر. یہ سچویشن اور کراچی کے اندر تو اس کی ورسٹ ایگزامپلز آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہیں, جس قسم کی یہاں پر وہ ہے پولیس کی ایکٹیویٹیز, وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر انڈلج ہیں, تو آپ کیسے اس کو وہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے پولیس کی بات کی, میں تو سمجھتا ہوں پولیس کا جتنا پورا آئین ہے ایک دفعہ اس کو کولیپس کر دیں, ختم کر دیں, نئے سرے سے لکھیں کہ پولیس ہوتی کیسی ہے. یہ تو پولیس چل رہی ہے جو انگریزوں دور سے چل رہی ہے, ان کے غلام کرنے کی طرف چل رہی ہے. میں آپ کو جیسے عرض کیا, میں پورا مڈل ایسٹ بھی گھوم کے آیا ہوں, میں سارا ایجپٹ وغیرہ سارا, وہاں پولیس نہیں ہوتی, وہ پولائٹ ہے, بہت پولائٹ طریقے سے بات کرتے ہیں, وہ اپنی ایجوکیشن ہے, وہ کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام وہ صحیح ہے کہ اس کا روپ اپنی جگہ موجود ہے, کوئی ہلتا نہیں ہے, لیکن بڑا پولائٹ, کوئی روڈ کراس کر رہی, کوئی کچھ پولیس اس طرح ہیلپ کرنے آ جاتی ہے, اور اس طرح سے مطلب آپ کے مطلب سوچ نہیں ہے, پولیس کا ایک خوف بھی موجود ہے, وہ پولائٹ بھی ہے. یہاں تو صورتحال ہے جگہ جگہ ناکے لگا کے لوگوں سے پیسے چھین رہے ہوتے ہیں, کمال ہو گیا, یہ تو پولیس نہیں ہے, یہ میں نے آپ کو کہا نا, یہ ختم کر دینا چاہیے, ایک دفعہ آئین ختم کر دیں, نئے سرے سے پولیس کو بنائیں کہ یہ پولیس ہوتی کیسی ہے, اور بڑا آسان ہے, آپ کسی بھی ملک سے اٹھا کے اس کا اسٹرکچر لے لیں, سعودی عرب کا اسٹرکچر لے لیں, کسی اور کا اسٹرکچر لیں, نئے سے بنائیں, یہ سسٹم, یہ پولیس کا سسٹم نہیں چلے گا ایسے. بالکل, تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہ ہمارا سیوک سینس پریویل یہاں پر کرتا ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے, نہ ان کو پتا ہے کہ سول ڈیفنس ہی نہیں ہے کہ ان حالت جنگ میں کیا ہونا ہے, ہمیں ٹریننگ ہی نہیں ہے اس کی. بالکل ایسا ہی. تو آپ کس طرح سے یہ ٹھیک ہے, ہم سچویشن تو خیر بہت آگے چلی گئی ہے, کیونکہ جو گورنمنٹ بھی آتی رہی ہیں, اب کراچی جیسے شہر کے اندر حال یہ ہے کہ اس وقت پینے کے لیے پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے, ایک مافیا بنی ہوئی ہے, آپ نے اس مافیا کے خلاف آپریشن شروع کیا, ہائیڈرنٹ مافیا کے خلاف, جناب پانی کی شارٹیجز ہونا شروع ہو گئی ہیں. میں اس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا, اور آپ کے اس چینل کے منظر جس نے بھی مشورہ دیا تھا کہ ہائیڈرنٹ بند کر دے تاکہ جو ہے یہ پانی لائنوں سے آئے, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے, پہلے لائنوں سے پانی دینا چاہیے, پھر ہائیڈرنٹ بند کرنا چاہیے. ابھی کیا ہے, جو 3500-4000 کا ٹینکر تھا وہ 6000-8000 میں بھی نہیں مل رہا, ایسا ہی. تو یہ ایکچولی اس مافیا کو سپورٹ کرنے کے لیے کام ہوا ہے کہ پہلے اس لیے کہ پانی سے تو لائنوں سے تو آنا نہیں ہے پانی, اب پانی کہاں سے لے بندہ, وہی جو ٹینکر اگر 3500-4000 کا تھا, لوگوں کے تو مصیبت پڑ گئی ہے پورے, کہ وہ ہائیڈرنٹ بند کر دیے کہ جی ہم چلنے نہیں دیں گے اس کو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ بھی صرف اسی شہر کے اندر ہوتا ہے, پورے پاکستان میں کوئی نظیر نہیں. اس کو جو ہے نا انکریج کر دیا, اور مزید مہنگائی اور ہو گئی ہے, پہلے ہی مصیبت پڑی ہوئی ہے, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے, لوگوں کے بجٹ خراب ہو چکے ہیں, مزید ان کو پانی کی بھی ان کو لیے مصیبت کر دی. ہائیڈرنٹ سے کم از کم آ تو زیادہ فون کرتے تھے, 3500-4000 میں ٹینکر آ جاتا تھا, اب کیا ہے وہ ٹینکر 8000 میں, وہ بھی ملتا نہیں ہے, وہ بھی رو رو کے. بات یہ ساری جگہ ہے, جو ہمارے آس پاس ہیں, سب سے رپورٹ آ رہی ہے, یہ پانی کے ہائیڈرنٹ بند کرنے سے پہلے آپ کو لائنوں سے پانی چالو کریں, پھر ہائیڈرنٹ بند کرتے. آپ نے ہائیڈرنٹ بند کر دیے تو یہاں تو کربلا بن گیا پورا. بالکل ایسا ہی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ صورتحال ایسی ہے. تو اب یہ اس حالت میں ہم جب ہم ابھی ہمارا کوئی وہی نہیں ہے, ہم آرگنائز ہی نہیں ہے, ہم کس طرح سے کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں. بالکل ٹھیک ہے, ہم فیصلہ نہیں کر سکتے, ہم اس پوزیشن میں نہیں. علی مہدی صاحب یہ فرمائیے گا, اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریپریزنٹیٹیو بھی نہیں ہے جو جا کر اس کی ترجمانی کر سکے یا کوئی موقف دے سکے. جو اسٹیٹ کا موقف ہوگا وہ حکومت کی طرف سے جاری کیا جائے گا, اور حکومت یہاں پہ کیئر ٹیکر ہے, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا, یہ ذرا فرمائیے گا. اور یہ بھی ہمیں پیسوں کے لارے پڑے ہوئے, اتنا بڑا تاریخی موقع آ گیا ہے, جانے بھی بچی ہیں, ایسے اپنے معاف کرائے قرضے, اوپر سے اور پیسے انہوں نے تو چھاپ کے دینے ہیں, وہی لابی ہے جو پیسہ کنٹرول کرتی ہے دولت دنیا کا. اور گوادر میں قریب کہیں بسا دے, 20-22 کروڑ عوام ہے,
اس میں کوئی 20 لاکھ 30 لاکھ اور بھی آ جائیں گے تو ہمیں کون سا کوئی 1-2 کروڑ آ جائیں گے تو کیا فرق ہماری عوام کو پڑ جائے گا؟ ہمارا پورا ایک خطہ بلوچستان کا آباد ہو جائے گا. اور پیسے بھی آ جائیں, کس طریقے کے ایگریمنٹ کر لیں تاکہ ان کو بھی خوشی مل جائے گی, ان کو بھی بنا لینے دیں, ان کا جو مسیحار ہے دیکھ لیتے ہیں جی وہ کیا مسیحار ہے, ان کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ ان کا جھوٹ کہاں پہ جھوٹ ہے. ہم تو حق کے ساتھ ہیں, ہمیں تو پتہ ہے ہم لوگ حق پہ ہیں, ہمارا اسلام حق پہ ہے, ہمارا نبی حق پہ ہے, ہمارا اللہ جو ہے, ہمارا جو دین ہے وہ مکمل ہے, اور انسانیت کا فتنہ فساد سے ختم ہونا ہے تو ہمیں اپنا رول ادا کر دینا چاہیے. اس میں کیا میرا تو ایک بڑا ایک سیدھا اس میں ویژن کلیئر ہے کہ کیوں نہیں ہم ان مسلمانوں کو اٹھا کے یہاں پہ آباد کرتے کسی ایک ایسے مخصوص علاقے میں جہاں پہ آبادی کم ہے, ہمارے بلوچستان کا خطہ ہے, اور اس سے ہم اربوں ڈالر کا ان سے فائدہ بھی لیتے ہیں, اور ان کا زائنس کا مسیحا بھی دیکھ لیتے ہیں جی کب آنا ہے اور کیا آنا ہے, اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ جس طریقے سے پوری دنیا کی میں تباہی اور باربریت اور پوری دنیا میں عذاب مچایا ہوا ہے اس لابی نے, اپنی حرکتیں کر کے, قتل عام کر کے, پوری اکنامکس کنٹرول کر کے, کسی انسان کو وہ چین سے ترقی کرنے نہیں دیتے, انسانیت کو پنپنے نہیں دیتے, ہمیشہ ظلم جھوٹ بولتے, داعش کریٹ کر دیتے ہیں, آئیسس کریٹ کر دیتے ہیں. پہلے انہوں نے افغانستان میں طالبان کریٹ کر دیے, اور وہی آپ سارے مسلمانوں کو پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جی مسلمان ہی ہے, حالانکہ خود فنڈیڈ اور خود مسلم آرمیز ہیں ان کی, خود کریٹڈ ہے, اور مسلمانوں کو صرف اسلاموفوبیا پھیلا رہے ہیں خود. تو وہ تو ایک دفعہ نب گئی والے بٹ کرے نا, انہیں بولے کہ آؤ جی لے آؤ اپنا مسیحا دیکھیں, ہم بھی دیکھتے ہیں مسلمان پاکستان والے, ہم بھی دیکھتے ہیں جتنے بھی عرب ممالک کے مسلمان ہیں سب دیکھتے ہیں کہ کہاں آنا ہے مسیحا, لاؤ مسیحے کو بناؤ اپنی جو چیزیں تم لوگوں کو شوق ہوا ہے, اس کو ختم کریں. یہ خون خرابہ لڑائی جھگڑے سے چیزوں کے پیچھے کیا ہمیں ملنا ہے؟ امن و امن کی طرف چلیں, کیونکہ پوری انسانیت ایک ہے, ہمارے نبی سارے انسانوں کے لیے. اس سے بڑا میں کیا پیغام دے سکتا ہوں کہ کریں جرات, میں ساتھ ہوں, کریں جرات, میری جتنی بھی جو مجھے اللہ نے چیزیں دی ہیں میں ویسے ہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. یہ کیا بات ہے, آپ انسانوں کی جان بچائے, اللہ کتنی بڑی دنیا کی مطلب کتنا بڑا کائنات خلق کرنے والا ہے, اور یہ کیا چیزیں ہم چھوٹے چھوٹے ہم ناچیز لوگ ہیں کیا جو ان دونوں چیزوں پہ لڑیں اور اس پہ لڑے. دین ابراہیم کو بدنام اب کرنا شروع کر دی ہے, جو نان بلیورز ہیں دین ابراہیم کے, ان سے پروپیگنڈا ہے کہ ابراہیمی مذہب بھی ایسے ہیں, ان میں ہے ہی خون خرابہ, ہے ہی قتل و غارت. تو یہی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ, اگر میں نے تھوڑا بہت قرآن کیا میں کوئی عالم دین نہیں ہوگی, مگر میں نے جو پڑھا ہے اس میں تو یہی ہے کہ جو میرے ہیں وہ فتنہ اور فساد ہی نہیں کریں گے, خون خرابہ نہیں کریں گے, یہ چیزیں نہیں کریں گے. دوسروں کے بارے میں سوچیں گے تو اللہ ہماری آسانیاں پیدا کرے گا, معاف کروائیں کر دے. جی بڑی معذرت چاہوں گا کیونکہ میرے پاس وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا, اور یہ موضوع ایسا ہے جس کے اوپر انشاءاللہ آگے آپ سے گفتگو رہے گی. بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش, آپ نے پروگرام میں وقت دیا اپنا. اور ناصر ریاض صاحب, میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام جی اضافہ کر دیجیے, ضرور کر دیجیے. ایک دل سے نکلتی ہے یہ بات ہمارے, کیونکہ ایک کھیل ایسا ہے, آپ کی 24 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی, بالکل, آپ کے 12 بندے جاتے ہیں اس میں سے, ٹھیک ہے, یعنی 2 کروڑ کے اوپر ایک بندہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. 2 کروڑ میں آپ کے پاس ایک بندہ نہیں ہے کام کا جو کھیل سکے, بہت ہے, لیکن بات یہی رہ گئی ہے, آپ اس میں سے ایسی اچھی چیز نچوڑ 2 کروڑ میں سے ایک بندہ تو ایسا نکال سکتے ہیں کام کا جو جا کے. ناصر بھائی, اس کے اوپر تو میں آپ کے ساتھ ایک پورا پروگرام جو ہے وہ کر سکتا ہوں. یہ ہر شخص اس وقت چاہتا ہے, اس قوم کے پاس لے دے کر ایک ہی ایک وہ رہ گیا تھا اسپورٹس, اس کا بھی جو انہوں نے اشر کیا ہے وہ بھی دنیا میں ایک لافنگ اسٹاک بن گیا, تماشا بن گیا. بہت شکریہ ناصر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کے سلسلے جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.